बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का घर मस्जिद नबवी के साथ था और उस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाला से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आए और देखा उनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा ये किसने उतारा? जवाब मिला अमीरुल मोमिनीन ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो इसे उतार दिया। सैयदना अब्बास ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। चीफ जस्टिस अबी बिन कआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। अमीरुल मोमिनीन अबी बिन कआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमात सुन रहे थे और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन कआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी की तरफ था। ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन कआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर फारूक से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं, जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। अबी बिन कआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने देखा कि सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, ये जिस जगह मेरा मकान है यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने उसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ परनाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। अबी बिन कआब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के होश उड़ गए और वो रोने लगे। आंसुओं की जड़ी लग गई। अपना प्यारा नबी याद आ गया और ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजर नज़रों में घूम गया। अदालत में सबके सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर कैसरो किसरा के ऐवानों में लड़ता तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये परनाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएं। चश्मे कायनात ने देखा, वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टिकाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा उसी जगह पर नाला लगा दिया
وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ محترم ناظرین، ایک اور واقعہ سنیں۔ طلحہ بن عبید اللہ قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو بڑے بڑے قریشی تاجر خرید و فروخت کے لیے وہاں کی آباد مقامی منڈی کی جانب چل پڑے۔ طلحہ ابھی نوعمر تھے اور میدان تجارت میں نوخیز، لیکن بلا کی ذہانت اور بصیرت کی وجہ سے یہ میدان تجارت میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کی مکمل صلاحیت رکھتے تھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام اس منڈی میں جایا کرتے تھے، جہاں ہر جگہ سے آنے والے تاجروں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس سفر میں انہیں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ واقعہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنیے۔ یہ نصیحت آموز واقعہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ کے بازار میں خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ اچانک ایک راہب لوگوں میں یہ منادی کرنے لگا کہ اے تاجروں، مجھے بتاؤ کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مکہ سے آیا ہے؟ میں اس کے بالکل قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا، تم میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، احمد کون؟ اس نے کہا، ابن عبداللہ بن عبد المطلب، اس مہینے میں اس کا ظہور ہونا تھا۔ وہ آخری نبی ہوگا، مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرے گا۔ اے نوجوانوں، تم جلدی سے اس کے پاس چلے جانا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں۔ میں اپنی سواری لے کر قافلہ کو وہیں چھوڑ کر چوکڑیاں مارتے ہوئے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے جانے کے بعد یہاں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا؟ اہل خانہ نے جواب دیا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے اس کی بات مان لی ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ یہ بڑے نرم دل اور نیک خو انسان تھے اور خوش اخلاق مستقل تاجر تھے۔ ہم ان سے مانوس تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، کیونکہ یہ قریش کی تاریخ سے بخوبی واقف تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور کیا آپ بھی ان کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور پھر وہ مجھے اپنی آپ بیتی بتانے لگے اور مجھے اسلام کی دعوت دینے لگے۔ میں نے انہیں راہب کی بات بتائی تو وہ سن کر ششدر رہ گئے۔ انہوں نے کہا، ابھی میرے ساتھ چلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کرو اور ان کی باتیں سنو تاکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو سکو۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائیں اور مجھے دنیا آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے بصرہ کے راہب کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس قریشی نوجوان کا اسلام قبول کرنا اس کے اہل خانہ کو ایسا ناگوار گزرا کہ ان پر بجلی گر پڑی ہو۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو ہوا، کیونکہ ان کی ماں کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا قوم کا سردار بنے، کیونکہ ان میں سردار بننے کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں۔ قوم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین سے منحرف کرنا چاہا۔ دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے قوم حضرت طلحہ کے پاس آئی، لیکن یہ مضبوط چٹان کی طرح اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔
جب یہ نرمی سے اپنی بات منوانے میں ناکام رہے تو دردناک تکلیف دے کر اپنی بات منوانے کا حربہ اختیار کیا۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ میں صفا و مروہ کی سعی کر رہا تھا تو بہت سے لوگ ایک ایسے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی جانب جکڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکریں مار کر بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے، شور و غل مچاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان میں ایک بڑھیا عورت چیختی ہوئی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کی ہے۔ میں نے پوچھا اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے؟ اس نے کہا اس نوجوان طلحہ بن عبید اللہ کی والدہ صابہ بنت حضرہ ہے۔ پھر اپنے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوفل بن خویلد اٹھا اور اس نے طلحہ بن عبید اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک رسی میں جکڑ لیا اور مکہ کے اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان لوگوں کو عبرتناک سزا دے سکیں۔ پھر تیزی سے دن گزرنے لگے، واقعات اور داستانیں جنم لیتی گئیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ ترقی اور کمال کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ رب العزت کی راہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائشیں دن بدن فزوں ہوتی گئیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وفاداری میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ مسلمان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ شہید کے نام سے یاد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نیک طلحہ، سخی طلحہ، فیاض و فراخ دل طلحہ کے نام سے پکارتے تھے اور ان کا ہر لقب اپنے دامن میں ایک الگ داستان لیے ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصار میں سے صرف 11 اور مہاجرین میں سے صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے، باقی سب بکھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے یہ ساتھی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ اتنے میں مشرکین کا ایک جتھا پایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نازک صورتحال دیکھ کر ارشاد فرمایا، آپ لوگوں میں کون ہے جو ان کو بھگائے، وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے کہا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم ابھی رہنے دو۔ انصار میں سے ایک شخص نے فرمایا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم مقابلہ کے لیے آگے بڑھو۔ وہ انصاری آپ کا حکم پا کر بے جگری سے لڑا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ کچھ اور اوپر چڑھے تو مشرکین نے پھر گھیرا ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت طلحہ نے فرمایا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں تم ابھی نہیں۔ پھر انصار میں سے ایک شخص بولا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، ہاں تم مقابلہ کے لیے آگے بڑھو۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی آگے بڑھے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل پہاڑی پر چڑھتے گئے اور مشرکین بھی مسلسل آپ کے پیچھے رہے، یہاں تک کہ تمام انصاری صحابی جام شہادت نوش فرما گئے اور آخر میں صرف حضرت طلحہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی خون آلودہ تھی، ہونٹوں پر گہرے زخم آ چکے تھے، خون آپ کے چہرہ مبارک پر بہہ رہا تھا۔ تھکاوٹ اور زخموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ مشرکین پر زوردار حملہ کرتے اور انہیں پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو جاتے۔
تو تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیتے اور اوپر کی جانب چڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹان کی اوٹ میں بٹھا کر مشرکین پر نئے سرے سے حملہ آور ہوتے۔ مسلسل ایسا ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ مشرکین کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں اور ابو عبیدہ بن جراح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی فاصلہ پر تھے۔ جب ہم وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہم پٹی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، ان کے جسم پر 70 سے زیادہ نیزوں اور تلواروں کے زخم آ گئے تھے، ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر چکے تھے۔ اس واقعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے تو وہ حضرت طلحہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر فرماتے تھے کہ احد کی لڑائی تو در حقیقت طلحہ ہی نے لڑی ہے۔ یہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ شہید لقب ملنے کی داستان۔ جہاں تک طلحہ الخیر اور نیک دل طلحہ اور طلحہ الجودی یعنی سخی طلحہ ہونے کا تعلق ہے تو اس کے ضمن میں یہ واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس حجر موت سے 7 لاکھ درہم آئے اور یہ رات انہوں نے نہایت ہی غم و حزن و ملال میں گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق نے پوچھا، میرے سر کے تاج کیا بات ہے، کیا مجھ سے کوئی ایسی بات گزری ہے جو آپ کو ناگوار گزری ہو؟ تو فرمانے لگے، نہیں، آپ تو بہت فرما بردار اور نیک بیوی ہو۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا جو اپنے گھر میں اس حال میں رات گزار رہا ہو کہ اس کے پاس کثیر مقدار میں مال و دولت موجود ہے۔ بیوی نے کہا، بھلا یہ کون سی غم کی بات ہے، آپ کی قوم اور دوست و احباب میں بہت سے ضرورت مند لوگ ہیں، صبح ہوتے ہی یہ مال ان میں تقسیم کر دیجیے گا۔ اور یہ تجویز سن کر وہ بہت خوش ہو گئے اور اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگے۔ جب صبح ہوئی تو تمام مال تھیلوں میں رکھا اور تمام مہاجر و انصار فقراء میں تقسیم کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیر و جود کا لقب مبارک ہو جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو اور ان کی قبر کو منور کر دے۔ ایک اور سبق آموز واقعہ سنیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے بال سنوار رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے آپ پہ بہت فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں۔ خاوند کو جب دیکھا تو اس نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ ہے کوئی مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے؟ تو خاوند نے کہا، ہاں ہے، عبید بن عمیر، یہ مسجد نبوی میں مدرس اور خطیب تھے۔ تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے۔ آگے سے کہنے لگی، تو دے مجھے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں وہ پھسلتا کیسے ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ عورت کو اجازت مل گئی اور وہ نکلی، پھر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب جب مولانا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکلے تو عورت نے پہلے اس طریقے سے بات کہی جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو۔ تو مولانا کھڑے ہو گئے، اس دوران اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا دی اور کہا، دیکھو کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ اب یہ الفاظ ان کے منہ سے اتنے درد سے نکلے وہ شرما گئی اور واپس آ گئی۔ شوہر نے پوچھا، کیا بنا؟ تو کہنے لگی، کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں، عورتیں نہیں نیک ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد روز وہ خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ اگر وہ کہتا ہاں تو وہ وقت خاوند کے ساتھ گزارتی اور اگر وہ کہتا نہیں
تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلے پہ عبادت کرتی۔ اس کا خاوند کہا کرتا تھا، پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فقرہ بول کر میری بیوی کو نیک کیسے بنا دیا۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا، ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔